bodies that okay. So the bodies that are in the sky include those that constantly move, and they are known as mutahayyira by the scholars of Tasyir, and most of this knowledge is correct, unlike the science of astrological rulings, most of which is false and without any evidence to support its claims. These are seven in number, and they are the moon, which is in the lowest heaven, Atarad, Mercury, which is in the second, Az-Zohra, Venus, which is in the third, the Sun, which is in the fourth, Al-Mirrikh, Mars, which is in the fifth. Okay. Al-Mushtari, Jupiter, and Zohal, Saturn in the seventh. The other planets are known as the fixed stars, and they are, according to them, in the eighth heaven, which is known in the language of many of the later scholars as Al-Kursi. Others deny this, saying all of the planets are in the lowest heaven, and there is no objection to the view that some of them are above others. It might be said that there is evidence for this in the words of Allah, the Most High. And indeed, we have adorned the nearest heaven with lamps, and we have made such lamps missiles to drive away the shayateen, devils. Surah Al-Mulk. And in the words of Him, the Most High, then He completed and finished from their creation seven heavens in 2 days, and He made in each heaven its affair. And we adorned the nearest, lowest heaven with lamps to be an adornment as well as to guard from the devils by using them as missiles against the devils. Such is the decree of Him, the Almighty, the All-Knowing. Surah Fusilat. So Allah selected the lowest heaven from among the heavens to be adorned with heavenly bodies. And if this proves that the planets are adornments, then so be it. If not, then there is no objection to what the others say, and Allah knows better. According to them, the seven heavens, indeed the eight, turn with all the fixed stars, but they contain, while the wandering stars move in an orbit contrary to it from the west to the east. So the moon completes its orbit in a month, and the sun completes its orbit in a year. If there is no disparity between the two courses, and their movements are similar, then the extent of the fourth heaven is 12 times greater than that of the lowest heaven. Zohal, Saturn, which is in the seventh heaven, completes its orbit in 30 years. Based on this, the extent of the seventh heaven will be 360 times greater than that of the earth. चलें इसको समझते हैं थोड़ा सा यहाँ मुतहय्यरा के बारे में बताया गया है कि मुतहय्यरा कहते हैं एक भटकने वाले सितारे को, यानी ऐसा सितारा जो हमेशा हरकत में रहता है, उसे वंडरिंग स्टार भी कहते हैं। तो वो कभी मशरिक से मगरिब की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है, तो कभी मगरिब से मशरिक की तरफ। और तस्यीर के उलमा यानी कि जो आसमानी निज़ाम और उसका हिसाब किताब जो लगाते हैं, उनके मुताबिक ये 7 मशहूर सैयारे हैं जिनका इन्होंने जिक्र किया है: चांद, अतारद, ज़ोहरा, सूरज, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल। तो इनका कहना है कि चांद जो है ये सबसे निचले आसमान में होता है, और अतारद है ये दूसरे आसमान पर होता है, ज़ोहरा तीसरे आसमान पर, सूरज चौथे, मरीख पांचवें, मुश्तरी छठे आसमान पर, और ज़ोहल सातवें आसमान पर। और बाकी जो सितारे हैं, सैयारे हैं, उससे उन्होंने कहा है कि वो फिक्स्ड होते हैं। और कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि आठवां आसमान है जहाँ जिसे अल कुर्सी भी कहा गया है। लेकिन कुछ उलमा कहते हैं कि सब सैयारे जो हैं, मतलब बाज़ जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अलग अलग आसमान पर बताया है, और कुछ कहते हैं कि सारे ही निचले आसमान पर है, सबसे नीचे जो आसमान है सारे सितारे। और
قرآن سے سورہ ملک سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے قریب والے آسمان میں، یعنی کہ جو سب سے نچلا آسمان ہے، اس میں ہم نے ستاروں سے اس کو سجایا اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے بنایا. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا پچھلے ہفتے کہ سورہ ملک اور سورہ فصلات میں یہ وہی آیتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں دوبارہ کہ کس طرح اللہ نے آسمان کو سجایا ستاروں سے اور ستاروں کو ذریعہ بھی بنایا شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے. اور اس میں لاسٹ میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ چاند جو متحرک سیارے اپنی الگ گردش میں مغرب سے مشرق کی طرف چلتے ہیں. دکھاؤ مجھے کیڑے کس کا مائک انمیوٹ ہے؟ چلیں، چاند جو ہوتا ہے وہ ایک مہینے میں اپنا جو پورا آربٹ کا ایک چکر لگاتا ہے. سورج کا بتایا گیا ہے کہ وہ 1 سال میں چکر لگاتا ہے، اور زحل کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ 30 سال میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے. اور ان کے سائز کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو چوتھا آسمان ہے وہ نچلے آسمان سے 12 گنا بڑا ہے، اور جو 7واں آسمان ہے وہ زمین سے 360 گنا بڑا ہے. کسی کا کوئی پوائنٹ؟ اوکے، چلے آگے بڑھتے ہیں. The scholars have spoken about the masses of these stars and their orbits and movements, and they have enlarged on these things until they have crossed over into the science of al-ahkam and the knowledge of earthly events derived from it and matters of which most of them have no knowledge. The Greeks, who resided in Syria many years before the time of the Messiah, had spoken at great length about such matters, and it would require a lengthy discussion to explain all of it. It was they who built the city of Damascus and made 7 gates for it, and each gate they built a temple representing each of the planets. They would worship each of them in the appropriate temple and make supplications to them, which have been passed down from them by more than one historian and by others. The author of the book, Asir al-Maktoum fi Mukhabat ash-Shams wal-Qamar wan-Nujum, the hidden secret in the address to the sun, the moon, and the stars. But they are superstitions to which none should pay any heed, and that is fairy tale, and people did not care of it. They were also recorded by some of the scholars of the Hernanis, the philosophers of ancient Haran. They were pagans who worshipped the 7 stars, and they were a sect from among the Sabians. This is why Allah the Most High says, and from among His signs are the night and the day, and the sun and the moon. Prostrate not to the sun or to the moon, but prostrate to Allah, who created them, if you really worship Him. Surah Fusilat. And He informs us that the who said to Suleiman, uh, when informing him about Bilqis, the queen of Saba, in Yemen and her armies and supporters. I found a woman ruling over them, and she has been given all things that could be possessed by any ruler of the earth, and she has a great throne. I found her and her people worshipping the sun instead of Allah, and Shaitan has made their deeds fair seeming to them, and has barred them from Allah's way, so they have no guidance. Allah. Okay, this word has 2 interpretations. Satan has barred them from Allah's way so that they do not worship prostrate before Allah. Or second is
so that they may worship prostrate before Allah, who brings to light what is hidden in the heavens and the earth, and knows what you conceal and what you reveal. Tafsir al-Tabari, Volume 9, page uh, Allah, la ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He, the Lord of the Supreme Throne, Surah Naml. इसमें डिस्कस हुआ है कि स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो सितारों का हुजूम है और जो उनकी गर्दिश है, उनकी हरकत है, उसके बारे में यहाँ गुफ्तगू की गई है। और ईसा अलैहिस्सलाम का यहाँ वाक़या बयान किया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो ग्रीक यानी कि जो यूनानी लोग हुआ करते थे, तो उनका इस तरह से था कि वो दमिश्क के शहर यानी कि दमिश्क का शहर बनाया गया और उसमें 7 दरवाजे बनाए। तो हर दरवाजे पर उन्होंने एक मंदिर बनाया हुआ था, ग्रीक के लोगों ने, यूनानी लोगों ने, जो एक सितारे के यानी कि सैयारे की अलामत होता था। और वो लोग उस मंदिर में जाकर उस सैयारे की पूजा करते थे और उससे दुआएं मांगते थे। तो ये बातें कई मौरखीन ने लिखकर अपने कई नस्लों में मुंतकिल की हैं ये वाली बातें, कि यहाँ के जो सैयारे है, ये जो सैयारा बनाया गया है, इसकी पूजा करते हैं और यही बातें मुंतकिल होती गई उनकी नस्लों में। और एक किताब का भी यहाँ जिक्र हुआ है, इसरारुल मखतूम, उसमें लिखा गया है कि ये सब अंधे अकायद हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, और ये सिर्फ कहानियों वाली बातें हैं जिस पर समझदार लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये लोग मुशरिक थे जो 7 सितारों की पूजा करते थे और ये साबियों के फिरके से ताल्लुक रखते थे। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, रात और दिन सूरज और चांद और सूरज और चांद उसकी निशानियां हैं, उनको सजदा ना करो बल्कि अल्लाह को सजदा करो जिसने इनको पैदा किया। और फिर यहाँ एक स्टोरी बयान की गई है हुदहुद और उसकी बिल्किस, क्वीन बिल्किस की, कि हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि उसने एक औरत यानी कि मलका बिल्किस को देखा जो अपनी कौम के साथ सूरज की पूजा करती थी। तो शैतान ने उनके आमाल को उनके लिए अच्छा बना दिया और उन्हें अल्लाह के रास्ते से रोक दिया। तफसीर में आता है कि ये इस आयत के 2 मतलब हो सकते हैं, कि शैतान ने उन्हें अल्लाह की इबादत से रोक दिया या फिर शैतान ने उन्हें सिर्फ सूरज की इबादत पर लगा दिया। ओके, इसके सिवा ठीक है, करें एक कोई बार पॉइंट किसी का यहाँ पर। वो पेज खोलिएगा जहाँ पर आपने बोला था कि लास्ट आसमान बाकी आसमान से या जमीन से 360 गुना बड़ा है। माजरत मैं पहले पूछ नहीं पाया था, बस वो मुझे एक बार लाइन देखनी है। उसको हाईलाइट कर दीजिएगा प्लीज। ये है ना यहाँ, if there is no disparity between the two courses and their movements are similar, then the extent of the fourth heaven is 12 times greater than that of the lowest heaven. Zohal, which is in the 7th heaven, completes its orbit in 30 years. Based on this, the extent of the 7th heaven will be 360 times greater than that of the earth. जी यही सही। बोला। मैं जी यही बस मैं समझ गया, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, आप आगे पढ़ लीजिए। Okay. मेरा एक क्वेश्चन था इधर
جی جو اردو والی تھی نا بک، اس میں نے پڑھا تھا، اس میں جو جیسے ابھی پلانٹس کے نا اس میں نام بتائے ہوئے تھے، اور یہ ہم، لکھا ہوا تھا کہ یہ پلانٹ لائک آسمان اس میں ڈفرینٹ تھے، کہ یہ چوتھے آسمان میں ہے اور یہ پانچویں آسمان میں ہے. تو یہ جو ہم، پلانٹس ہیں، مرکری، وینس، ارتھ، یہ سارے ایک ہی سولر سسٹم کے نہیں ہیں، اور یہ تو پھر ایک ہی آسمان، مطلب جو ہمیں نظر آتا ہے اس میں نہیں ہے یہ. الگ الگ اسکالرس کی الگ الگ اس میں رائے ہے. اور بتائے کوئی آنسر کریں ان کا. ہے تو نظام یہ سارا سولر سسٹم کا ہمارا، سن، مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، یورینس، نیپچون، پلوٹو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس وعلیکم کے بارے میں جو میں نے سنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو یونیورسز ہیں، جس طرح سے آپ پلانٹس کو لے رہے ہیں، جتنی ہم، ہماری آبزرویبل یونیورس ہے وہ ایک یونیورس ہے. ہم، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکارڈنگلی 7 یونیورسز ہیں، اور ایک یونیورس دوسری یونیورس میں ایسے ہے جیسے ایک رنگ ڈیزرٹ میں ہوتی ہے. سو اٹس ویری وائڈ. ہم، اور موسٹلی جو اسکالرس کہتے ہیں جو آبزرویبل یونیورس ابھی ہمارے پاس ہے، جس میں سولر سسٹم تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، ہم. پورا جتنا آبزرویبل ہے تو وہ سارا انڈر ون یونیورس از کنسیڈرڈ. اوکے، دین سملرلی ہمارے پاس ایسے 7 ڈفرینٹ یونیورسز ہیں، لیکن وہ یونیورسز کیسے ہیں؟ وہ یونیورس ایک یونیورس کے اندر ہے. اس کی اگزامپل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دی ہے کہ ایک یونیورس دوسری یونیورس میں ایسے ہے کہ جیسے ایک رنگ ایک ڈیزرٹ میں ہوتی ہے. آپ ایک ڈیزرٹ لے لیں، وہاں پہ ایک رنگ رکھ لیں، تو اس کا تو ریشیو کمپیریٹیولی امیجن کرنا بھی بہت مشکل ہے. تو یہ جو پلانٹس ہیں، پلانٹس اٹس اے ویری اسمال تھنگ. یہ تو صرف ایک سولر سسٹم کا پارٹ ہے. پھر ہماری گلیکسی ہے، پھر ملینس آف گلیکسیز ہیں. اوکے. اور اف یو لائک ہیئر نعمان علی خان ہی سیز کہ ان سورہ ملک اٹس ریٹن کہ ہم نے نزدیکی آسمان کو ستاروں سے لیمپ سے جو ہے وہ روشن کر رکھا ہے. سو جتنا بھی ہم ابھی دیکھ پا رہے ہیں نا، سو اٹس دا نیئرسٹ اسکائی، اینڈ وہ صرف اسٹارس ہی ہیں. تو اس کے بعد کا ہمیں نہیں پتا. اور جو بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں نا وہ بھی بہت براڈ ہے اگر آپ دیکھیں گے ہمارے لحاظ سے. اوکے، سو جزاک دیٹس اللہ واٹ آئی خیر. تھنک. کنٹینیو کریں آگے. کلیئر ہے سب کو یہاں تک؟ جی. اوکے. Because the most eminent of the visible bodies in the heavens and the earth are the planets, and the most eminent of them are the sun and the moon. Al-Khalil Ibrahim alayhi salam proved the futility of worshipping them, and that is in the words of Allah the Most High. When he saw the moon rising up, he said, "This is my Lord." But when it set, he said, "Unless my Lord guides me, I shall surely be among the uh, erring people." When he saw the sun rising up, he said, "This is my Lord, this is greater." But when it set, he said, "O my people, I am indeed free from all that you join as partners in worship with Allah. Verily, I have turned my face toward him who has created the heavens and the earth, Hanifan, Islamic monotheism, that is, worshipping none but Allah alone, and I am not of al-mushrikun, pagans, idolaters, etc." Surah Al-Anam. So he made clear, using decisive evidence, that worshipping any of these visible bodies, such as the planets, the moon, and the sun, does not benefit anyone at all, because all of them are created things subject to Allah's lordship, His direction, and
and made to follow their orbits, and they cannot deviate from what has been created for them unless it is ordained for them. This is the proof that they are subject to Allah's lordship, created, made, subservient, and subjugated, which is why Allah the Most High says, and from among his signs are the night and the day and the sun and the moon. Prostrate not to the sun or the moon, but prostrate to Allah who created them. If you really worship him, Surah Fusilat. It has been authentically reported in the Sahihain regarding the eclipse prayer that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam said during a sermon one day, verily the sun and the moon are two signs from among Allah's signs, and they do not eclipse for the death of anyone, nor for his life. मैं इसको उर्दू में कर दूं थोड़ा सा। यानी इसमें ये कहा गया है कि आसमान और ज़मीन में सबसे नुमायाँ चीज़ें सैयारे हैं, सितारे हैं, और इन सितारों में सबसे ज़्यादा अहम सूरज और चाँद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया कि सूरज या चाँद की इबादत बेफ़ायदा है, बेमकसद है, इससे तुम्हें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। जब चाँद को उभरते देखा तो कहने लगते हो कि ये मेरा रब है, और जब ये डूब जाता है तो कहते हो ये मेरा रब है, मुझे हिदायत न दे तो मेरा गुमराह हो जाऊंगा। फिर सूरज के उभरते देखा तो कहा ये मेरा रब है, तो ये ज्यादा बड़ा है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहा ए मेरी कौम, मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। मैंने अपने रब की तरफ रुख कर लिया जिसने आसमान और जमीन पैदा किए हैं, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। इससे ये दलील दी गई है कि सूरज, चांद या किसी भी आसमानी जिस्म की इबादत फ़ायदा नहीं देती, क्योंकि ये सब अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह के हुक्म और उसके निज़ाम के ताबे हैं, और ये सब चीज़ें, चांद, सूरज अपनी मुकर्ररा गर्दिश से बाहर नहीं जा सकते। और ये इस बात का भी सबूत है कि सब अल्लाह की रबूबियत के मोहताज हैं, पैदा किए गए हैं और अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। इसलिए अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया, रात और दिन, सूरज और चांद इसकी निशानियों में से हैं। सूरज या चांद को सजदा न करो, बल्कि उस अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया, अगर तुम वाकई उसकी इबादत करते हो। और सही बुखारी से भी हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। उनका ग्रहण न किसी की मौत की वजह से होता है, न किसी की पैदाइश की वजह से। चलें आगे चलते हैं। Al-Bukhari narrated in the book of the beginning of creation on the authority of Abu Hurairah radhiyallahu anhu from the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he said, the sun and the moon will be rolled up on the day of resurrection. These traditions prove that the sun and the moon are from among Allah's creations, which he created for the purposes that he designed, and then he does with them as he wills. And to him belongs the argument that eliminates falsehood and incontrovertible. When this is known, it becomes clear that all of the wandering and fixed stars which are in the heaven are creations of Allah, as He, the Most High, says, and He made in each heaven its appear, and we adorn the nearest, lowest heaven with lamps, stars to be an adornment, as well as to guard from the devils by using them as missiles against the devils. Such is the decree of Him, the Almighty, the All-Knower. Surah Fusilat. As for many of the scholars of Tafsir have said regarding the story of Harut and Marut, that Az-Zora was a woman whom they attempted to seduce, but she refused unless they agreed to teach her the greatest name, which they did, and she spoke it and ascended to the heaven and become a planet. I believe that this is from among the Israeliyat, and even though it may have been narrated by Kab al-Ahbar and passed on from him by a group from among the Salaf, who related it
as a story from the children of Israel. تو اس میں حدیث بیان کی گئی ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج اور چاند بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کی حکمت کے مطابق اللہ کی حکمت اور اس کی ربوبیت کے مطابق ان کا انجام ہوگا. آسمان میں جتنے بھی ستارے ہیں، چاہے وہ ابھی ذکر آیا تھا پہلے، اس کا کیا کہتے ہیں اسے، ونڈرنگ اسٹارس، ابھی نام دیا گیا تھا پہلے اسے، ایک منٹ دیکھ لیتی ہوں. متحیرہ. متحیرہ، ہاں متحیرہ. تو آسمان میں جتنے بھی ستارے ہیں، یہ چاہے متحیرہ ہوں، حرکت کرنے والے ستارے ہوں، یا جو ایک ہی جگہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں جنہیں فکسڈ اسٹار کہا گیا ہے، تو یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، جیسا اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے سورہ فصلات میں. اور یہ تقریباً یہ آیتیں بار بار ریپیٹ ہوئی ہے سورہ فصلات کی، سورہ ملک کی. ہم نے آسمان کا معاملہ مقرر کر دیا اور قریب ترین آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا تاکہ یہ تمہیں زینت بھی دیں، خوبصورتی بھی دیں، تمہاری شیطان سے حفاظت بھی کریں. شیطان کو مارنے کے لیے ان کو ہتھیار بنایا. اور اس میں ہاروت اور ماروت کی کہانی کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. کسی نے پڑھی ہے اسٹوری ہاروت اور ماروت کی؟ یس. کسی نے نہیں پڑھی؟ کچھ میں نے کچھ سنی ہوئی مفسرین ہے، پڑھی ہاروت اور نہیں ہے، ماروت کی سنی ہوئی ہے کیا سنی ہے بتائیے آپ، ہم بھی کہ سنتے یہ ہیں. دو فرشتے تھے کہ جنہوں نے اللہ پاک سے کہا تھا کہ مطلب جو انسان ہے وہ مطلب وہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے، کہ اس کو پتا تو ہے کہ اس کا رب ہے، تو پھر وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے. تو ان پہ یہ ٹیسٹ آ گیا تھا کہ اللہ پاک نے کہا کیونکہ میں غائب میں ہوں، تو اس وجہ سے اگر تم بھی وہاں ہوتے تو تم بھی ان کی طرح بہیو کرتے جیسے وہ بہیو کرتے ہیں. تو ان دونوں کو پھر زمین پہ بھیجا گیا اس ٹیسٹ پہ. اور پھر اس کے علاوہ یہ سنا تھا کہ یہ جادو، ان سے لوگ جادو بھی سیکھتے تھے، لیکن یہ بقائے جادو نہیں سکھاتے تھے تب تک جب تک کہ انہیں یہ نہ کہہ دے کہ اس سے آپ کا ایمان چلا جائے گا. اور ان پہ جو ایک ٹیسٹ آیا وہ ٹیسٹ یہ تھا کہ ایک عورت جو تھی جو ان کو اچھی لگنے لگی تھی، جس کی وجہ سے یہ پھر گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے دونوں. صحیح بات ہے. میں نے ریڈ کی تھی تو میں بتاتی ہوں چلیں آپ کو. یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے زمانے کی بات ہے یہ، کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت زیادہ اپنے عمل کے لحاظ سے بہت بد عمل ہو گئے تھے. تو فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے. تو انہوں نے عرض کیا اللہ سے کہ یا اللہ، کہ یا تو انہیں مطلب ان کی خلافت لے لے، یا ہمیں ان کا وزیر مقرر کر دے، کہ تاکہ جو اس انسان کی وجہ سے جتنے کام بگڑ گئے ہیں تو وہ ہم لوگ سنبھال لیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان میں یعنی کہ انسان میں دو قسمیں رکھی ہیں جس کی وجہ سے یہ زیادہ گناہ کرتا ہے. اور وہ جو دو چیزیں رکھی ہیں وہ ہے ایک غصہ اور ایک شہوت. یہ دو چیزیں میں نے رکھی ہیں، اس کی بنا پر یہ زیادہ بدعمالیاں کرتے ہیں
اور زیادہ گناہ کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو گے. یعنی کہ اللہ فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہ چیزیں تم کو بھی دے دوں، یہ 2 چیزیں، تو تم بھی گناہ کرنے لگو گے. تو فرشتے بول اٹھتے ہیں کہ یا رب کریم، ہم گناہ کے پاس بھی نہ جائیں، چاہے کتنا ہی شدید غصہ یا چاہے جتنی ہی شدید شہوت تو ہم میں ڈال دے. تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب تم فرشتوں کی جماعت میں سے جو سب سے اعلیٰ درجے کے فرشتے ہوں، جو سب سے پرہیزگار ہوں، ان میں سے 2 فرشتوں کو چھانٹ لو. اور ٹھیک ہے، چھانٹ لیا جاتا ہے، ان کا انتخاب کر لیا جاتا ہے. تو اب اس میں سے ان کا نام ہوتا ہے، ایک کا نام ہوتا ہے ہاروت اور ایک کا نام ہوتا ہے ماروت. ان دونوں کو اللہ یہ عطا کر دیتا ہے، غصہ اور شہوت ان میں ڈال دیتا ہے، اور ایک شہر بابل ہے اس میں اتار دیتا ہے ان فرشتوں کو، اور فرماتا ہے کہ تم وہاں قاضی بن کر لوگوں کو فیصلہ کیا کرو. اور روزانہ اس اسم اعظم کے ذریعے، یعنی کہ ایک اسم اعظم انہیں بتایا جاتا ہے ان فرشتوں کو، اور کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس اسم اعظم کو پڑھ کر واپس آسمان کی طرف آ جایا کرو شام میں. تو یہ دونوں ہاروت اور ماروت 1 مہینے تک ایسے ہی آتے جاتے رہتے ہیں، آسمان سے زمین پہ، زمین سے آسمان پہ. 1 مہینہ ان کا یوں ہی سفر جاری رہتا ہے. اور نیچے آ کر وہ کیونکہ قاضی کی پوسٹ پر ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے عدل و انصاف کے اوپر کام کرتے ہیں. اور جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ کتنے مطلب واقعی میں ان کا عدل انصاف اتنا پائے کا ہے اور اتنا زبردست ہے، تو بہت زیادہ مقدمے ان کے پاس آنے لگتے ہیں. اب ایک دن ہوتا ایسا ہے کہ ایک بہت حسین و جمیل اور ایک بہت خوبصورت ان کے پاس آتی ہے ایک عورت جس کا نام ہوتا ہے زہرا. تو وہ ملک فارس سے ہوتی ہے، اور وہ اپنے شوہر کے خلاف، اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کرتی ہے. اب یہ فرشتے دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق ہو جاتے ہیں اس کے، اور برے کام کی خواہش کرنے لگتے ہیں. تو اس پر عورت کہتی ہے کہ میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور ہے، اور یہ اختلاف ہو جاتا ہے ان دونوں کے درمیان، اس عورت میں اور ان دونوں لوگوں میں. تو وہ عورت کہتی ہے کہ اگر تم مجھے اس میں اعظم سکھا دو اور میرے دین پر آ جاؤ اور میرے شوہر کا قتل کر دو. کچھ شرائط رکھتی ہے، اگر تم یہ دونوں کر لو تو پھر ٹھیک ہے. اب فرشتے جو ہوتے ہیں ہاروت اور ماروت وہ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں. لیکن پھر اب کیونکہ شہوت ان میں بہت حد تک بڑھ چکی ہوتی ہے، تو اس کی بنا پر وہ اس کے گھر پر میسج پہنچاتے ہیں، اور آخرکار اس کے گھر پہنچ بھی جاتے ہیں. اب وہ جو تھی عورت، وہ کہتی ہے کہ وہ 4 چیزیں سامنے رکھتی ہے ہاروت اور ماروت کے، کہ آپ مجھے اس میں اعظم سکھا دیں اور میرے بت کو سجدہ کریں، میرے شوہر کو قتل کر دیں اور شراب پی لیں. تو ہاروت اور ماروت جو ہوتے ہیں وہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس میں اعظم جو ہے وہ اسرار الہی ہے، اور اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم کی بات ہوگی. اور بت پرستی اگر ہے تو وہ شرک ہے، اور قتل حق العباد ہے. شراب پی لیتے ہیں، شراب پینے کو وہ سب سے چھوٹا سمجھ کے وہ اس عمل کو کر بیٹھتے ہیں. چنانچہ شراب پی لیتے ہیں، اور جب شراب پی کر مست ہو گئے ہوتے ہیں تو جو زہرا ہے وہ ان سے بت کو بھی سجدہ کروا لیتی ہے، اپنے شوہر کا قتل بھی کروا لیتی ہے، اس میں اعظم بھی پوچھ لیتی ہے، اور اس میں اعظم کو پڑھ کر اپنی صورت بدل کر آسمان پر پہنچ جاتی ہے. اب جب ان کا نشہ اترتا ہے ہاروت اور ماروت کا، تو یہ اس میں اعظم بھول چکے ہوتے ہیں اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں. اب حق تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے. یعنی کہ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوں
تو کیا تعجب ہے، تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لان تان کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ اور قرآن بھی فرماتا ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ اور پھر یہ دونوں ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور شفاعت کے طالب ہوتے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ پھر کافی دنوں کے بعد اللہ کے حکم کے اللہ کا حکم آتا ہے، تو اس کے بیس پر ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یا تو تم دنیا کا عذاب قبول کر لو یا آخرت کا۔ فرشتہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا عذاب فانی ہے اور آخرت کا عذاب ابد الآباد تک، یعنی کہ وہ ہمیشہ رہے گا، تو ہم دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابیل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے۔ اس اسٹوری کے تھرو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دو اللہ نے رکھا ہے انسان کے اندر، دو چیزیں، غصہ اور شہوت، اگر میرے خیال سے یہ ہٹا دیا جائے تو فرشتہ انسان جو ہے وہ فرشتہ بن جائے گا، اور یہ ان دو چیزوں کے ہی ذریعے انسان گناہوں کی پیک پر پہنچتا ہے۔ اور اب حالانکہ اس واقعے میں کتنی سچائی ہے، یہ یہاں کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو زہرہ ہے یعنی کہ وینس ہے، وہ اصل میں ایک عورت تھی، یعنی کہ یہی جو اسم اعظم پڑھ کر آسمان کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ لیکن کچھ کا یہ ماننا ہے، کچھ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قصہ غالباً اسرائیلیات یعنی کہ یہودی عیسائی پرانی روایات میں سے ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ کعب الاحبار یہود سے اسلام لانے والے ایک عالم سے یہ روایت آئی ہے اور کچھ سلف نے بطور قصہ بیان کیا ہو۔ رکھے کوئی پوائنٹس اپنے؟ اسم اعظم مینس بتا دیجیے۔ جی اسم اعظم مینس اسم اعظم مینس اللہ کا وہ نام جسے اسم اعظم پتہ چل جائے تو اس کے تھرو وہ کہہ لیں کہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی۔ اسم اعظم اللہ نے بہت اپنے نام میں بتائے ہوئے ہیں اور آج بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ ہر انسان کے ہاتھ لگ جائے۔ آج بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، وہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، لیکن اتنی آسانی سے نہیں ملتا یہ اسم اعظم کسی کو، اور جس کو مل گیا اس پر خاص کرم ہے اللہ کا۔ کہاں تک پہنچے ہم لوگ؟ 88 پیج۔ کیجیے گا اس پہ ریسرچ، کیا ہے اسم اعظم۔
اور کیا اس کی تاثیر ہوتی ہے. Section regarding what has been said about the galaxy and rainbows. Abu Qasim al-Tabrani narrated on the authority of Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu that Heraclius wrote to Muawiyah radiallahu anhu and said, if there remains among them anything of prophethood, then he will inform me about whatever I ask them. So he wrote to him asking him about the galaxy and about rainbows and about a place on which the sun has not shone except for 1 hour. Then the messenger reached Muawiyah with the letter. He said, this is a thing about which I did not think that I would be asked. G. When the messenger reached Muawiyah with the letter, he said, this is a thing about which I did not think that I would be asked before today. He asked, who can answer this? It was said, Abdullah ibn Abbas. So Muawiyah radiallahu anhu folded up Heraclius' message and sent it to Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, and he, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, wrote back to him, the rainbow is a protection for the people of the earth from flooding, and the galaxy is the door to the heaven, from which the earth is separated. As for the place on which the sun has not shone except for an hour of the daytime, it is that which lies beneath the sea that was parted for the children of Israel. This has an authentic chain of narrators up to Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Allah the Most High says, verily in the creation of the heavens and the earth and the alteration of night and day and the ships which sail through the sea with that which is of use to mankind and the water, rain, which Allah sends down from the sky and makes the earth alive therewith after its death, and the moving, living creatures of all kinds that He has scattered therein, and in the veering of winds and clouds, which are held between the sky and the earth, are indeed ayat, proofs, evidences, signs, etc., for people of understanding. Surah Baqarah. یعنی امام ابو القاسم الطبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک واقعہ پیش آیا. ایک رومی بادشاہ ہوتا ہے جو ہریکلس نام تھا. اس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور اس خط میں کہا کہ اگر تمہارے درمیان اب بھی نبوت کا کوئی اثر باقی ہے تو وہ شخص مجھے میرے سوالات کے جواب دے. اور جو ہیریکلس ہوتا ہے وہ 3 سوال اپنے رکھتا ہے کہ گیلیکسی کیا ہے، رینبو کیا ہے، اور وہ جگہ کہاں ہے جس پر سورج صرف 1 گھنٹے کے وقت دن کے وقت چمکتا ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ مجھ سے اس طرح کا سوال کیا جائے گا. پھر بھی وہ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رینبو جو ہے وہ زمین کے لوگوں کو بڑے سیلاب سے بچانے کے لیے ایک نشانی ہے. اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں. اس نے پوچھا تھا نا کہ رینبو کیا ہے، تو رینبو یہ زمین کے لوگوں کو بڑے سیلاب سے بچانے کے لیے ایک نشانی ہے. دوسرا اس کا سوال ہوتا ہے کہ گیلیکسی کیا ہے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو زمین کو آسمان سے الگ کرتا ہے. اور تیسرا جو اس کا سوال ہوتا ہے کہ وہ جگہ کہاں ہے جس پر سورج صرف 1 گھنٹہ دن کے وقت چمکتا ہو. اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ جہاں سورج صرف 1 گھنٹے کے لیے چمکتا ہو وہ مقام سمندر کے نیچے ہے، یعنی کہ جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے اسپلٹ کر دیا تھا، پھاڑ دیا تھا بیچ میں سے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کا راستہ کھل گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، یہ وہ جگہ ہے، وہ سمندر ہے. تو اس روایت کی جو سند ہے وہ
ملتی ہے ہمیں. یہ روایت سند کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن عباس تک صحیح ہے. اور قرآنی دلیل سورہ بقرہ میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے آنے جانے میں، سمندر میں چلنے والے جہازوں میں، آسمان سے بارش برسانے اور زمین کو زندہ کرنے میں، ہر قسم کے جاندار پھیلانے میں، ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں کی حرکت میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اچھا، یہ جو یہاں 3 سوال کیے گئے تھے اباؤٹ رینبو گیلیکسی اور اس جگہ کے بارے میں جہاں سورج 1 گھنٹے کے لیے چمکتا ہو دن میں، اس کی کوئی پراپر یا فل ڈیٹیل ہے کسی کے پاس؟ یا کسی نے کچھ ریڈ کیا ہو پہلے؟ Can you repeat about what? میں نے بولا ہے ابھی جو 3 سوال کا ذکر ہوا ہے کہ رینبو کیا ہے، گیلیکسی کیا ہے، اور سورج وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج 1 گھنٹے کے لیے چمکتا ہو. تو کسی نے ریڈ کیا ہے اس پہ پراپر، یا کوئی فل نالج ہے اس پر کسی کو؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اوکے، میں تھوڑا سا ریڈ اور کر دیتی ہوں، باقی میرے خیال سے اینڈ کرتے ہیں سیشن. کہاں پہنچے ہم لوگ؟ اوکے. Imam Ahmad narrated on the authority of Yazid ibn Harun, who in turn reported on the authority of Ibrahim ibn Sa'd, who reported from his father, who in turn reported on the authority of one of the sheikhs of Banu Ghifar, that he said, I heard the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam says, Verily Allah creates the cloud and he speaks in the best way and laughs in the best way. Malik narrated on the authority of Abdullah ibn az-Zubair that whatever he heard thunder, he would stop speaking and then he would say, Glory be to him, whose praises the thunder glorifies, as do the angels from fear of him. Imam Ahmad narrated on the authority of Abu Hurairah radhiyallahu anhu that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, Your Lord said, if my slaves were to obey me, I would send down rain to them at night, and I would send down the sun upon them during the daytime, and I would never let them hear the sound of thunder. Okay, یہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے آگے سے. کلیئر ہے سب کو یہاں تک؟ آپ وہ جو 3 کوشچنس بولے تھے تو جی، اس کا آنسر تو میں کہنے نہیں ہے، مطالعہ نہیں کرا میں اس کا، بٹ کین یو ایکسپلین اباؤٹ دیٹ؟ میں نے تو پوچھا ہی ہے کہ کسی کی ریسرچ ہے تو بتائے. یہاں جتنا بتایا گیا ہے میں اس کے بیس پر بتا سکتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے بتائیے. ایکچولی آپ بھی مطالعہ نہیں کرے ہو 3 کوشچن کا، کیا آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں یا؟ نہیں، روایت میں یہ آتا ہے نا کہ جی روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے. حدیث ہے الادب المفرود کی 766. اس میں
ابو طفیل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ابن القوا نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مجرہ کے بارے میں پوچھا تھا، تو انہوں نے جواب دیا وہ آسمان کا درہ ہے، اس درے سے قوم نوح پر زور سے برسنے والے پانی کے ساتھ آسمان کھول دیا گیا۔ یعنی کہ یہ رینبو سے ریکارڈنگ بات چل رہی ہے یہاں، جب کہا گیا ہے نا کہ رینبو کیا ہے۔ یہ زمین کے لوگوں کو بڑے سیلاب سے بچانے کے لیے ایک نشانی ہے۔ اور گیلیکسی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو زمین کو آسمان سے الگ کرتا ہے۔ اور جو تیسرا سوال تھا کہ سورج صرف 1 گھنٹے کے لیے، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا مقام ہے جو 1 گھنٹے کے لیے چمکتا ہو؟ تو اس کا جواب جو دیا حضرت ابن عباس نے کہ وہ مقام وہ ہے جو سمندر کے نیچے ہے، یعنی جہاں موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا گیا تھا۔ مجھے تو ابھی تک اتنا ہی پتا ہے اس کے بارے میں، میں نے کافی ریسرچ کی جی۔ ایک کوشچن ہے میرا، یہ جو گیلیکسی کا کانسیپٹ ہے یہ دیا کس نے تھا انہیں کہ گیلیکسی جو ہے ایگزسٹ کر رہی ہے؟ ریپیٹ اینی کریں آئیڈیا؟ کوشچن۔ جیسے تو سولر سسٹم ہے نا پہلے، جی دین سولر سسٹم کے بعد ہماری گیلیکسی، اور ہم ایک اسپائرل ونگ پر ہے ہمارا سولر سسٹم، دین ہماری گیلیکسی ہے، اور یہ تو بہت لیٹ ڈسکوری ہے گیلیکسی کی۔ تو انیشلی یہ کانسیپٹ گیلیکسی کا دیا کس نے؟ جیسے جو 7 یونیورسز ہیں، 7 ہیونس ہیں، اللہ اسپیکس اباؤٹ دیم، پروفٹ اسپوک اباؤٹ دیم، بٹ یہ گیلیکسی کا جو مین کانسیپٹ ہے نا، گیلیکسی کا کانسیپٹ کس نے دیا بیسیکلی، انیشلی کس نے دیا اسٹارٹنگ میں؟ کوئی آئیڈیا آپ کے پاس؟ نو آئی ڈونٹ نو فی الحال۔ اینی ون فرام دا سیشن؟ میم جنہوں نے مجھے کوشچن پوچھا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوشچن کہاں سے ان کے پاس؟ یہ 1 منٹ، یہ کس کا ویڈیو اوپن ہے؟ ثنا اپنی بند کریں اپنی یہ، اوکے جی کنٹینیو کریں۔ جی کون بات کر رہا تھا؟ کوئی کہہ رہے تھے کہ یہ کوشچن انہیں ان کو کہاں سے ملا ہے یا پھر کہاں سے ریز ہوا یہ کوشچن، کوئی کہہ رہے تھے، میں جتنا سنا ہوں۔ اور میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ گیلیکسی کا جو کانسیپٹ جو جس نے بولا ہے وہ مسلم ہی تھے، ابن کچھ نام ہے ان کا، مجھے یاد نہیں آ رہا، بٹ بعد میں ماڈرن جب گولڈن ایج سے مسلمان زوال کی طرف آئے، اس کے بعد میں ویسٹرن جو لوگ تھے ان کے نام پہ بولتے ہیں، بٹ دا گیلیکسی کا کانسیپٹ مسلمان نے ہی دیا تھا، مجھے یاد نہیں ہے نام، انہوں نے، ہاں آئی تھنک سو۔ کیا نام بولا آپ نے؟ دوبارہ بولیے گا بھائی۔ ابن قیم الجوزی۔ اور اس میں ہے نا گیلیکسی کانسیپٹ میں پڑھا نہیں، بٹ ان کا بہت زیادہ لائک کیا بول سکتے، ایک ڈائمینشن کا تھا کچھ، مجھے جتنا معلوم ہے ایک ڈائمینشن ہے یہ، پھر لائک کیا بول سکتا ہوں میں، ایک 10th ڈائمینشن کے ٹائپ میں جنت کو لائک وی کین کنسیڈر، تو یہ کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ مجھے یاد نہیں ہے، بٹ آئی تھنک
کہیں آپ نے پر ویڈیو پڑھا ہوں. دیکھی ہے کوئی، آپ نے پڑھا ہے کسی بک سے؟ میں بک سے تو نہیں پڑھا ہوں شاید. اوکے. بک سے نہیں پڑھا ہوں. اوکے، تو پھر اسی سوال سے پھر ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اسی والے سوال سے جی کہ ضرور. یہ ہاں گیلیکسی کا کانسیپٹ یا کوشچن ہیراکولس جو کنگ تھے ان کے پاس کیسے آیا یہ کوشچن، یا پھر انہوں نے کیسے پوچھا یہ والے کوشچن سے شروع ہوگی کلاس. جی جی، یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا، اور اس پر بھی یہ جو 3 سوال انہوں نے رکھے تھے. تو میرے یہ ادھوری مجھے معلوم ہو رہی ہیں یہ جوابات، تو کیونکہ میں نے بھی اس میرا کی ایک ریسرچ کری تھی. جی جی میرا ایک سوال ہے، یہ کورس کے کورس نہیں بول سکتا ہوں، یہ جو ڈسکشن کے مربی کون ہے؟ کورس کون سا کورس؟ یہ صرف ریڈنگ سیشن ہے. نہیں جی جی، یہ جو بھی ہے تو اس کے مربی کون ہے؟ مربی لائک ان انگلش بول سکتے ہیں مینٹور کون ہے اس کے، یا پھر جو ذمہ دار ہے مین مین ذمہ اس دار غالب سر ہیں. مربی ٹائپ، اور لائک غابط کون سر. ہے؟ غابض نہیں ویسا نہیں بول رہا ہوں، وہ تو ہے اوکے بٹ ابھی جو لیڈنگ کرنے میں جو ہے آپ کر رہے ہیں نا، تو اس کے کون ہے؟ جی، ریڈنگ فی الحال میں نے کی نہیں ہے آپ کے پورا سامنے. لیڈ 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 کون کر رہے ہیں؟ یہ جو لیڈ لیڈ میں کرنے کے ہی بعد کر رہی ہے نا. ہوں، لیڈ میں ہی کر رہی ہوں، لیڈ ہم لوگ کر رہے ہیں مینجمنٹ سے. اوکے اوکے، نہیں میں لائک میں فزیکلی بھی کچھ ایسا دیکھا، اٹینڈ کرا، تو اس میں نا ایک کوئی لیڈ رہتے، سب کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھاتے، بٹ لاسٹ میں ان کا پوائنٹ آف ویو بولتے. تو اس میں جی کیا ہوتا، ان خود سے پہلے پڑھ لے کے آ جاتے ہر کانسیپٹ کو کلیئرٹی میں، لائک کچھ وقت میں لائک 3 to 5 منٹس میں سمرائز کر کے جلدی بول سکتے. تو آپ میں کی لائک ایک یہ منٹ. چیز لیک دکھی مجھے اس سے پہلے کہ اس میں بھی 2-3 بار میں جوائن کرا، تو ڈسکشن تو کرتے، بٹ جو مین مربی کی ٹائپ میں جو مین جو لیڈ کرنے کے رہتے نا، ان کو خود کو ہی نہیں معلوم ہوتا پورا. تو آئی تھنک کہ اس میں ذرا ورک کرنا ہے آپ کو، یا پھر جو غابط بھیا ان کو اس آپ چیز میں. مطلب آپ دوسری دفعہ جوائن کیا ہے آپ نے، یا پہلی دفعہ آئے ہیں آپ؟ میں پہلی دفعہ تو نہیں آیا ہوں، 2-3 بار جوائن کیا ہوں، بٹ میں آبزرو کرا تو بعد میں رانگ بھی ہو سکتا ہوں، یہ بات بھی ہے، بٹ کیا بول سکتے، جو لیڈ کرتے نا ان کو معلوم ہونا چاہیے منیمم، تو ذرا ان ڈیٹیل انہوں سمجھا سکتے، وہ بولنا چاہ رہا ہوں. اوکے. یہاں بہرحال ایک ڈسکشن چلتی ہے کہ جو جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ اپنا اپنا پوائنٹ رکھے، ٹھیک ہے. ہاں کیونکہ جی جی مین جی، آپ بٹ کو یہ بتاؤں. جی جی، جی بٹ دا تھنگ اس کے ڈسکشن تو کرنا ہی ہے ہم کو، پر ڈسکشن کے بعد میں کنکلوڈ جو کرنے کا رہتا نا، ہر پوائنٹ پہ وہ کنکلوڈ کرنے والا کوئی ڈسکشن، اس سے جو یہ ریڈنگ ہے اس سے مطالعہ بھی کرنے کا، وہ جو انہیں پڑھ کے بھی آئے اور اچھا سمجھانے کا وہ ہے کہ ڈسکشن تو کیسا بھی کرنا ہے، وہ ڈسکشن کے بعد میں صحیح پوائنٹ آف ویو سے کنکلوڈ کرنا مین ہے، تو وہ صحیح ہے. اب ڈسکشن سے کوشچن بھی ارائز ہوتا ہے بہت زیادہ مائنڈ میں، تو وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے انڈرسٹینڈنگ میں. سیشن بعد تو میں جا رکھا کے ہے اس لیے اگر ہے وہ کہ کوشچن بھول گئے تو کوشچن رائز ہو ذہنوں میں. جی ٹھیک ہے، کوشچن رائز ہوگا تو پھر ہم اس کی طرف اور بڑھیں گے نا، آگے ریسرچ کی طرف. ریسرچ کی طرف، بٹ وہ کوشچن ان کو کلیئرٹی میں جب کا جب وہ کنکلوڈ کر دیے تو آپ کا کوشچن ایسا ہے، یہ پوائنٹ سے یہ ہے بول کے انٹر لنک کر سکتے، بٹ میں اتنا لائک پایا ہوں بول کر میں بول سکتا ہوں، میں بول رہا ہوں اس وجہ سے. اوکے اوکے. لائک آپ 3 کوشچنس پوچھے، آپ بولے کہ اتنا اتنا معلوم ہے، بٹ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں ہوا تھا، اور باقی کے بھی لوگوں کو انڈرسٹینڈ نہیں ہوا، آپ بولے کہ
اگلی دفعہ ہے نا وہ 3 کوشچن سے اسٹارٹ کریں گے بول کر تو آپ ہے نا ڈسکشن تو آپ صحیح بات پر ڈسکشن آگے بڑھائیں گے بٹ اس کو کنکلوڈ تو ذرا تو بھی کرنا تھا 50% تو بھی کنکلوڈ آپ کرنا تھا بٹ وہ نہیں کرے بول رہا ہوں میں اس وجہ سے اور آپ ہے نا لیڈ کر رہے تو آپ کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیا کیا ہے سینیریو اس کے پورا آپ معلوم کر کے آنا تھا آپ یہیں پر بول رہے کہ میرے کو اتنا معلوم ہے بولے تو دس از لائک لیڈ کرتے ہوئے آپ پیچھے رہ رہے جیسا ہو جاتا. I am also a student. I am not the teacher or the instructor. تو میں خود سیکھ رہی ہوں ابھی. ٹھیک ہے, میں صرف ریڈ کرتی ہوں اور یہ ہم سب ایک دوسرے سے یہاں سیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں سیکھ کر پورا مطلب اپنے آپ کو تیار کر کے ریڈی کر کے بیٹھوں گی اور پھر میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گی. ٹھیک ہے, یہاں ہم ایک دوسرے کو جواب دیں گے جو ہم سمجھ پا رہے ہیں. اب Yeah, ایسا I تو نہیں think ہے کہ that's آپ good as well. نہیں یہ مین یہ ہے کہ یہاں کا جو ڈسکشن ہے نا وہ لائک اسی طرح چلتا ہے. وہ کوئی مینٹور نہیں رہتا ہے, وہ ایسا بولنا چاہ رہے ہیں نا آپ. ایسا ہی ڈسکشن ہوتا, ایک دوسرے کو سمجھا لیتے, ایک کے کوشچن دوسرا آنسر کرتا, دوسرے کوشچن تیسرا آنسر کرتا, مس ایک دوسرے کو سمجھ کر ڈسکس کرتے, اتنا ہی بہانے ہے. مینٹور اس نہیں ہے کہ بہانے آپ کی. ایک جی منٹ اس بہانے آپ نے کتاب سنی, تو اب کتاب سنی, ریڈنگ سنی, اب آپ جا کے اس پر ریسرچ کریں, خود سے اپنا مائنڈ لگائیں سوالوں کی طرف, اس کو سلجھانے کی طرف. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے ایک ہی پلیٹ فارم سے سب کچھ مل جائے بنا بنایا, تو یہ پاسبل نہیں ہے. اور نہیں یہاں میں وہ بتا تو دوں کوئی, جی جی میری حد تک جتنا ہوگا میں اس کو ایکسپلین کروں گی, اور میری جو لمٹ سے باہر ہوگا دیکھیں وہ میں نہیں کر سکتی. یہاں سب کی ٹھیک. ذمہ داری ہے, میں خود یہاں لرن کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, میں یہاں خود سیکھ رہی ہوں, اور میں نے جتنا اس پہ تحقیق کری تھی وہ میں نے آج اپنے طور پر رکھنے کی کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ آپ کی چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا جو آپ نے کہا ہے انشاءاللہ تعالی. باقی سب کی ذمہ داری ہے, جو سیشن جوائن کرے وہ بھی ریڈ کر کے آئے, اور ریڈ کرنے کے بعد اپنے اپنے پوائنٹس رکھیے. یہ نہیں کہ پورا سیشن ایک جو ریڈ کر رہا ہے وہی سنبھالے گا. آپ کو اپنے پوائنٹس رکھنے ہیں, آپ کی کیا سمجھ میں آتا ہے اپنی عقل سے, غلط بھی آتا ہے تو اس کو بھی رکھیے. ٹھیک ہے, جب آپس میں ہم ایک دوسرے سے رکھیں گے ایک دوسرے کے سامنے پوائنٹس, تو پھر غلط رکھتے 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 حقیقت والی بات بھی ہمارے سامنے آئے گی, اور جہاں لیک ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ امپروو کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ کے پوائنٹس بھی ذہن میں رکھے جائیں گے. اور جزاک اللہ فار دا جو بھی آپ نے رکھی ہیں باتیں اپنی. اور کسی کی کوئی شکایت, کسی کو کوئی مسئلہ درپیش, وہ رکھ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم امپروو کرنے کی کوشش کریں گے آئندہ سے. شکایت نہیں ہے, بس ایک بات کہنی تھی بہت کم لفظوں میں, کہ جو بھائی نے ابھی بات بولی وہ اپنی جی جگہ ٹھیک ہے, لیکن میں ابھی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آج کا سیشن ہوا ہے الحمدللہ, اس میں آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا الحمدللہ. یہ میں نے پہلے بھی ابھی میسج کیا تھا آپ کو, بٹ آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے. اوکے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو اپریشیٹ کروں, کیونکہ الحمدللہ لٹرلی اب مجھے شاید ایسا لگ رہا ہے کہ اب تک سب سے اچھی ایکسپلینیشن ہوئی ہے البدایہ والنہایہ کے جتنے بھی سیشن ہوئے ہیں بک کی. اوکے انشاءاللہ. چلیں اس کو اور بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے آئندہ سے, جو ٹھیک بھی ہے, معذرت اگر محفوظ ہوئی. میں کچھ غلط بولا تو. ٹھیک ہے, جزاک نہیں اللہ نہیں, خیر. بھائی غلط نہیں بولا, آپ اپنے ایک سیکنڈ پوائنٹس. بھائی، آپ ایک سیکنڈ شریعہ، میں ان کو کچھ بولتی ہوں. آپ کو جی جی شاید معلوم نہیں ہے کہ یہ جو سیشن ہے یہ کس طریقے سے ہوتا ہے. اگر آپ نے پہلا سیشن اٹینڈ کیا ہوتا غابت سر کا، انہوں نے کلیئرلی مینشن کیا کہ یہاں پہ آپ کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے. جو شریعہ ہے جو بھی ریڈ کر رہی تھی وہ جسٹ ریڈ کر رہی تھی، کیونکہ وہ مینجمنٹ سے کوئی اور بھی ریڈنگ کر سکتا ہے. یہ ان کی بالکل بھی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ
یہ جو ہے نا آپ کو سمجھائے. یہ بالکل ایک ریڈنگ سیشن ہے جہاں ہم مل کے ریڈنگ کرتے ہیں اور پھر اسی کے اراؤنڈ ڈسکشن کرتے ہیں. تو یہ ہے یہ سیشن. آپ کو شاید یہ چیز پتہ نہیں ہے. یہاں کوئی مینٹور نہیں ہے ایگزیکٹلی جو آپ کو سمجھائے گا بک. آئی ہوپ اٹس کلیئر نا. ہاں ٹھیک ہے. مجھے نہیں معلوم تھا، اس کے بارے میں علم نہیں تھا. میں جی سمجھتا تھا دوسرے جیسا ہوتا ویسا ہی ہوں گا یہاں پر، جیسا بک ڈسکشن ہوتا ہے. تو یہاں پر ذرا سینیریو الگ ہے. اوکے جی جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک. جزاک اللہ اوکے خیر. بارک اللہ فیک. چلیے کہا سنا معاف، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سیشن میں. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.